तो ढोल तो कभी भी नहीं बजा सकते, ना आशूरे को ना मतलब ईद को। हाँ, ढोल बजाना ये शादियों में बजाते हैं ढोल, बोलते खुशी में चले, ना खुशी में चले ना गमी में चले। ढोल बजाना, बाजे बजाना, ये म्यूजिक का ही हिस्सा है ढोल भी, तो ये गुनाह है ढोल बजाना। आशूरे के दिन भी ढोल नहीं बजा सकते। आशूरे के दिन तो पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है यार। ये इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम उर्स होता है, जाहिर है, जिसको हम आम लोगों के लिए कहें तो बरसी होती है। वीडियो इनको दिखाओ। तो ये सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में हैं, और ये जो बताया गया है जन्नत का मामला, और जो इलियास कादरी के अब्बा जान ने जो कहा है उस चीज़ पर भी जो है अली मिर्ज़ा ने कुछ बातें बताई हैं, बोली हैं और उनका जवाब दिया है। तो आप देखें, सुनें और अल्लाह से यही दुआ करें कि अल्लाह हम सबको हिदायत का रास्ता दिखाए और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते पर हम सबको चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। एक और अजीब जुमला कहा, वलाउ बिद्दफ, ढोल भी बजाओ। वैसे ढोल बजाना मना है ना, वो एक ढोल बजाना मना पे एक वाकया ऐसा आता है कि एक मौलवी साहब हमेशा ढोल के खिलाफ बयान किया करते थे कि ढोल बजाना मना है, ढोल बजाना मना है। अब उनका बच्चा गुम गया तो लोगों ने कहा भाई ढोल बजा के ढंडोरा पीटो पूरे महल्ले को। पहले ज़माने में ढोल बजता था, सब इकट्ठे होते थे, भाई क्या हो रहा है, तो बताओ मेरा बच्चा गुम गया। अब वो ढोल बजाना मना है, वो तो सारी ज़िंदगी बयान ये करते रहेंगे ढोल बजाना मना है, तो पब्लिक को इकट्ठा कैसे करें। तो उन्होंने कहा चलो ढोल लेके निकलो और यही ऐलान करो कि ढोल बजाना मना है, ठीक है ना। तो वो ढोल लेके निकलते थे और लोगों से कहते लोगों मेरा बच्चा गुम गया और ढोल बजाना मना है। लोग कहते थे भाई ढोल क्यों बजा रहे, नहीं तो मैं इसलिए ताकि आपको एक शरई मसले का इल्म हो जाए, लोग इकट्ठे हों, उनको पता चले कि ढोल बजाना मना है। खैर, तो नबी ने क्या फरमाया, दफ बजाओ, ढोल। ढोल का मकसद ये है कि जब ढोल बजेगा तो सारे महल्ले को खबर हो जाएगा कि फलाने की फलानी के साथ शादी हो गई। आप लोग फिलहाल दफ वफ ना बजाएं, ठीक है। बजाना हो तो सिंपल दफ नहीं होता, बिल्कुल ढम ढम ढम, उसकी गुंजाइश है, बिल्कुल सादा। और सिर्फ ढोल बजाने पर इक्तिफा करें, नाचे नहीं उसके साथ। एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि ये शादी में हम बाद वक़्त शमूलियत करते हैं तो ये ढोल वाले आते हैं, उनको वो बजा रहे होते हैं, तो घर वाले उनको वेलें दे रहे होते हैं, वो किस सर पे रख गया, उसने पैसे ले लिया, घुमा के उनको दे दिया इस तरीके से। तो कहते हैं मैं और बच्चों ने, हमने तो नहीं दी थी, लेकिन दूल्हा के वालिद साहब ने मेरे सर पे भी वो देना शुरू कर दी, हालांकि मैं मना भी कर रहा था, तो क्या हुक्म शरअ होगा। देखें, इस तरह की जो खुराफात, जहाँ ढोल ढमक्के और लड़कियाँ नाच रही हों, ऐसी शादी में शिरकत ममनू होती है। शरई लिहाज से यही है, अगर कोई फंस जाए तो उसको कहीं दूर तकरीब से हट कर बैठना चाहिए। कोई बहुत ही शरई मजबूरी हो, जैसे बाद वक़्त ख़ानदानी ताल्लुकात ऐसे होते हैं कि अगर आदमी इस तरह की एक्टिविटीज़ का बायकआउट करे तो बड़े मसाइल खड़े हो जाते हैं, तो फिर आप फितने के खौफ की वजह से चले जाएं, लेकिन दूर खड़े हों। उन रसूमात में शरीक होना जहाँ लड़कियाँ नाच रही हैं, जहाँ मेहंदी के रसूमात बिल्कुल आज़ादाना इख्तिलात के साथ हो रही हैं, वहाँ पे आप ये कहें जी दिल का पर्दा और निगाहों का मेरा पर्दा है, बस निगाहों का नहीं है, दिल का पर्दा है, वाकई सब एक्टिविटी में आप शिरकत कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि नहीं भाई ये है, हो रहा गलत है, तो आपकी सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आप भी गुनाहगार होंगे। वाकया यह था, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, वो हजरत अफरा रज़ी अल्लाह अन्हा के बेटे हैं, वो शहीद हुए हैं जंग बदर में। उनकी बेटी की शादी है हजरत रुबई रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की। अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए हैं। फजअल जुवैरियात यंदुबन बिद्दुफ़, साहबा कहते हैं नाबालिग बच्चियां बैठी थी, उन्होंने दुफ बजाना शुरू कर दिया। इस मौके पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया ठीक है, शादी में इसकी इजाजत है। मैंने कहा सुनो, दुफ बजाया था, ढोल नहीं बजाया था, और नाबालिग बच्चियों ने गाया था, बालिग औरतों ने नहीं गाया था। किसी गविये को नहीं बुलवाया, किसी मिरासी को नहीं बुलवाया, किसी की सीडी और कैसेट नहीं चलाई, किसी कंजर खाने को मुनक्कद नहीं किया, वो छोटी बच्चियां थी, साहबा की औलाद थी। हाँ, आज भी छोटी बच्चियां बैठे और ये काम करें तो कौन रोकता है। और दुफ होना चाहिए, दुफ, ढोल नहीं है। एक ढोल होता है, एक दुफ होता है, इसमें बड़ा फर्क है। म्यूजिक में भी जो दफ का मामला है वो बुखारी मुस्लिम में अहादीस में साबित है, यानी कैटेगोरिकल डिनाई भी मौजूद नहीं है जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और इस हवाले से मतलब दोनों तरफ एक्सट्रीम रवैये पाए जाते हैं। मैं इस मामले में कोई सख्त यानी मौकिफ नहीं रखता म्यूजिक के हवाले से, दोनों तरफ के हवाले से।
اور اس میں جو میں نے کوئی فائنل کوئی چیز ریکارڈ کروانی ہوئی کبھی، ابھی تو لگ نہیں رہا کہ میں کبھی اس پہ کوئی ریکارڈنگ کرواؤں گا، تو بہرحال انشاءاللہ میں ضرور کروا دوں گا. اور اس میں لینیئنٹ رویہ رکھیں. اصل چیز یہ ہے کہ جب ہم علماء سے گانے کی بات کرتے ہیں یہ فوراً میوزک کے اوپر فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں. ان سے یہ پوچھیں میوزک کو تو چھوڑ دیں، کبھی کیا آپ نے اپنی عوام کو یہ بات بتایا ہے کہ بخاری اور مسلم میں گانے کے فضائل کے اوپر حدیث موجود ہے؟ فضائل یعنی جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلائیں، فضیلت ہی ہوگی نا. اگر اللہ کے نبی اما عائشہ کو حکم دیں کہ تو نے گانے والی ساتھ کیوں نہیں بھیجی شادی کے موقع کے اوپر، تو یہ ترغیب دلا رہے ہیں نا. جس کی ترغیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلائیں تو وہ فضیلت ہے نا. کیا کسی عالم دین نے کبھی ممبر پہ گانے کی فضیلت بیان کی ہے؟ تو اب ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہ میوزک کو اور باقی چیزوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں پکڑ کے کنڈیم کرنا شروع کریں، کیونکہ ہمیں تو ان کی نیک نیتی پہ شک ہے. جو بات بخاری مسلم میں موجود تھی وہ نہیں انہوں نے لوگوں کو بتائی. تو میوزک کے بارے میں جو یہ احادیث جو ہیں جن میں سے اکثر ہی جعلی ہیں، فیبریکیٹڈ احادیث ہیں اکثر، اور جو ایک آدھ کوئی صحیح درجے تک بھی پہنچی ہوئی ہے اس کی بھی تعویلات ممکن ہے. تو یہ ایک ایکسٹریم رویہ ہے. اور ہمارے ائمہ اہل سنت میں بڑے ایسے ائمہ رہے ہیں جو میوزک کے قائل رہے ہیں، اور بعض مخالفین میں بھی رہے ہیں. یعنی میں اپنا کو فتوا نہیں دے رہا ہوں، میں نے ابھی تک کوئی اس میں بھی میں مولویوں کو ڈرنا ہوا اس حوالے نال کہ فتوا لاندے نے تو میں مولویوں کو سمجھنا وا، میں نے کوئی اپنی باری نہیں کی. بچنا چاہیے، یہ سب سے بہتر ہے، اسی میں عافیت ہے. بہرحال یہ آخر میں 4 احادیث گانے کے حوالے سے. پہلی حدیث صحیح بخاری سے، مشکات میں ہے 3141. یہ کتاب النکاح چیپٹر جو ہے مشکات والا اس کے اندر یہ موجود ہے، آپ کو مل جائے گی. مشکات میں 3141 صحیح بخاری کی حدیث ہے. اما عائشہ کہتی ہیں ایک عورت کی انصاری صحابی سے شادی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا تمہارے پاس کوئی کھیل کود کا سامان نہیں تھا کہ تم شادی کے موقع کے اوپر ساتھ روانہ کرتی؟ انصار کو دف اور شعر وغیرہ سننا اچھا لگتا ہے. اور اسی کا ایک طریق صحیح ابن حبان میں ہے صحیح سند کے ساتھ، مشکات میں ہے 3145. اس میں الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تم نے گانے کا انتظام کیوں نہیں کیا، اشعار کا انتظام کیوں نہیں کیا اس موقع کے اوپر؟ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلا رہے ہیں کہ خوشی کے موقع پر دف اور گانا. جس طرح یہ ہمارے بھی مطلب پنجاب کے کلچر کے اندر مطلب عورتیں جو ہیں وہ لے کے بیٹھی ہوتی ہیں، دف ہو یا ڈھولکی ہو، عورتیں عورتوں کے اندر بیٹھ کے کرتی ہیں، ان کی آواز باہر نہیں آنی چاہیے، مرد مردوں میں بیٹھ کے کر لیں تو شادی کے موقع کے اوپر اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں. 13ویں حدیث مسند احمد، جامعہ ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ میں ہے. مشکات میں ہے 3153 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بڑی ڈاڈی حدیث ہے، بہت ڈاڈی حدیث ہے، نکاح کے موقع پر نکاح کی تشہیر کے لیے دف بجانا اور گانا گانا یہ حلال اور حرام میں فرق کرتا ہے. یعنی حلال نکاح وہ ہے جس میں گانا اور دف ہو. اگر گانا اور دف نہیں ہے یعنی شادی کی تشہیر نہیں کی گئی تو چھپ کے تو حرام ہی کام ہوتا ہے، یعنی زنا. نکاح تو اعلانیہ ہوتا ہے. تو حلال اور حرام کے اندر فرق جو ہے وہ گانا اور دف ہے. یہ ویسے حدیث پڑھے عام آدمی سمجھے شاید جو گانا گا رہے اور دف بجا رہے ہیں اس کا نکاح جو ہے وہ حرام ہے. نہیں، اس کا حلال ہے، جو اس کے بغیر ہے وہ حرام ہے، یعنی تشہیر کے بغیر. ولیمہ بھی تشہیر کے لیے ہوتا ہے. ولیمہ بھی اسی لیے ہے کہ پبلکلی ڈکلیئر ہو کہ یہ دونوں میاں بیوی ہیں، اس لیے کیا جاتا ہے ولیمہ. اور اس میں یہ جو مشہور ہے کہ جی وہ میاں بیوی کا ازدواجی تعلق قائم ہونا وہ اس رات ضروری ہے ورنہ اگلے دن ولیمہ حلال نہیں ہوگا، اس کے ساتھ کوئی ولیمے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. سننا ضرور ہے، ولیمے کا اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. ولیمہ تو ہے میاں بیوی کی اناؤنسمنٹ، خلوت صحیحہ ثابت ہو جائے. خلوت صحیحہ یہ ہے کہ ایک مرد و عورت نے علیحدگی میں صرف ایک دوسرے کو ہاتھ لگا لیا، خلوت صحیحہ ثابت ہوگی، اگلے دن ان کا ولیمہ ہو جائے. ازدواجی تعلق قائم کرنا اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. اکثر لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، میں نے کہا میں بیچ میں یہ بھی چٹکلا جو ہے وہ بیان کر دوں. سیکنڈ لاسٹ حدیث بھی صحیح بخاری سے ہے، مشکات میں 3140. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ کی شادی پر تشریف لے گئے. انصار کی بچیاں دف بجا رہی تھیں اور وہ صحابیہ کہتی ہیں کہ وہ دف بجا کے نغمے گا رہی تھی جس میں میرے ان آباء و اجداد کو جو غزوہ احد کے موقع کے اوپر شہید ہو گئے تھے ان کے محاسن بیان کر رہی تھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان بچیوں نے وہ گانا گاتے ہوئے یہ اشعار کہنے شروع کر دیے کہ ہم میں وہ نبی آئے ہیں جو مستقبل کی باتیں بھی جانتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر غیبی خبریں آیا کرتی تھی. مسئلہ نمبر 6A میرا علم الغیب کے اوپر ایکسٹریم رویوں سے بچ کے ریکارڈڈ موجود ہے، جسے شوق ہو تو وہ دیکھے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچیوں یہ مت گاؤ اس موقع پر، بلکہ وہی گاؤ جو تم گا رہی تھی. تو اس سے یہ بات پر چلی، یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پڑھنے کو کنڈیم کیا جس طرح اہل حدیث کہتے ہیں کہ جی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈیم کر دیا کہ جی یہ الفاظ نہ کہیں. مطلب اگر آپ اس طریقے سے کنڈیم نہیں کیا کرتے تھے، آپ وہ بچیوں نے خود تو شعر نہیں لکھے تھے، کسی صحابی کے لکھے ہوئے تھے نا، وہ کوئی شرکیہ شعر نہیں تھے. آپ مستقبل کی خبریں اللہ کے بتائے سے جانتے تھے، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں. اصل کہنے کا تھا کہ یہ اس وقت خوشی کا موقع ہے، اس پہ گانا گایا جائے، نہ کہ نعت والا معاملہ اس موقع کے اوپر جو ہے وہ کیا جائے. یہ کہنے والی بات تھی. آخری حدیث سنن نسائی سے ہے، مشکات میں 3159 اس کا نمبر ہے. عامر بن سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک شادی کے موقع پر ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو ان کے پاس بچیاں جو ہیں وہ گانا گا رہی تھیں اور دف بھی بجا رہی تھی. تو یہ تابعی تھے اور وہ صحابی تھے اور وہ بدری صحابی تھے اور وہاں پہ بدری صحابی بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ اے اصحاب بدر، اے بدر کے غازیوں، یہ تمہارے سامنے کیا ہو رہا ہے کہ بچیاں گانا گا رہی ہیں، دف بجا رہی ہیں. تو اب یعنی انہوں نے ان کو مینا مارا کہ چنگے تسی صحابی ہو، اللہ دے بندے ہو، بزرگ صحابی ہو، کام اپنے ویکھو. اینو پنجابی اگر میں ٹرانسلیٹ کراں کہ چٹیاں داڑیاں ہو گئی نا، کام اپنے ویکھو کہ پہ کر دو تسی. بڈھے صحابی اور بدری صحابی تواڈے سامنے گانے گائے جا رہے ہیں، دف بجائے جا رہے ہیں، بچیاں یہ کیا کر رہی ہیں. تو ابو مسعود انصاری نے کہا کہ تمہاری مرضی ہے، بیٹھو، تمہاری مرضی ہے، اٹھ کے چلے جاؤ، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ شادی کے موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں گانے کے متعلق اجازت مرحمت فرمائی گئی ہے. اس حدیث کو میں نے اینڈ پہ رکھا تھا تاکہ یہ بات پتہ چل جائے کہ یہ حدیثیں کوئی منسوخ نہیں ہے. یہ اصحاب بدر جو ہیں بیان کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ تابعین کو بیان کر رہے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود نہیں. اور یہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا روایت کر رہا ہے، عامر بن سعد. یہ وہی صحابی ہے جس نے وہ حدیث بخاری اور مسلم کی روایت کی ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. عامر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام. سعد ابن ابی وقاص بھی نام ہے ان کا اور سعد بن مالک بھی نام ہے. ابی وقاص چونکہ ان کی کنیت تھی، اس نام کے ساتھ بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے. بالی اس حوالے سے میں نے الحمدللہ جو کچھ تھا وہ بیان کر دیا. باقی جسے شوق ہو مشکات کا وہ چیپٹر پڑھ لے جو میں نے بیان کیا. شاعری سے متعلق کل 29 احادیث مشکات میں بخاری اور مسلم کے ریفرنس سے 4783 سے لے کر 4811 تک. تو آپ کو انشاءاللہ تعالی شاعری کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شغف تھا وہ پتہ چل جائے گا. اور باقی جو گانے کے اعتبار سے جو احادیث ہیں وہ کتاب النکاح چیپٹر مشکات کی دوسری جلد کے اندر بخاری مسلم کے حوالے سے کئی ایک احادیث آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.